خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر پہاڑ میں بھی اس قرآن مجید کو نازل فرمائے تو اس کی عظمت و جلال کے سامنے وہ دب جائے، یعنی وہ عاجزی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الحشر آیات نمبر 21، آج کی درس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 21 نمبر آیات میں میرے دوستوں اس میں 6 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ 1 نمبر قرآن مجید کی عظمت، انسان کی سنگ دلی، عدم اثر انگیز کی وجوہات، فساد کے راستے، اس میں مفسر قرآن شیخ الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فلسفہ، پھر غور و فکر کی دعوت اللہ کی طرف سے۔ اب میرے دوستوں اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو فرمایا، جو گزر چکے ہیں، خدا فراموشی کی ممانعات، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا حال بیان کیا، پھر ایمان والوں کی توجہ مستقبل اور قیامت کی طرف دلائی، آئندہ زندگی کے لیے سامان آگے بھیجنے کی تلقین کی۔ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ انسانوں کی تمام اعمال اس کی نگاہ میں ہیں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں ایک برابر نہیں ہیں۔ بہرحال جنت والے بہت بڑے کامیاب اور فائز المرام ہوں گے، فائز المرام ہوں گے۔ آگے نافرمانوں کا شکوہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے اور ایمان والوں کو بات سمجھائی جا رہی۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جس میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت موجود ہے، اور یہ سنگ دلی کی علامات ہے میرے دوستوں کہ نافرمان اس کو سنتے تو ہیں، اس کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ ایک سنگ دلی۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی
रहमत उल्लाह अलैह लिखते हैं कि काफिरों की दिल बहुत ही सख्त है, ये कलाम सुनकर ईमान नहीं लाते। हालांकि कुरान मजीद वो कलाम है कि अगर पहाड़ में भी इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर पहाड़ में भी इस कुरान मजीद को नाजिल फरमाए तो इसकी अजमत जलाल के सामने वो दब जाए, यानी वो आजिज़ी करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी कलाम है, कलामुल्लाह शरीफ, कलाम इलाही। लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिआ, कि अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो फिर तुम लोग देखते कि वो उसको आजिज़ी करने वाला और फट जाने वाला, और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खौफ से वो टुकड़े टुकड़े और रिजा रिजा हो जाते हैं। एक पहाड़ है मेरे दोस्तों, ये जामिद चीज है जिसके अंदर ना अकल है, ना शूर है, ना फहम है, ना उसकी गौर फिक्र की कोई एहसास है। हवा से खमसा उसके अंदर नहीं है। और इंसान है जिसके अंदर हवा से खमसा है। अल्लाह ने जिसको शऊर दी है, अकल दी है, समझने की तौफीक दी है, लेकिन पहाड़ों की नहीं दिया। और पहाड़ों में कोई तो जड़ी बूटियां हैं और कोई बड़े सख्त पथरीले हैं। तो ये बड़े बड़े पहाड़ इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि ये दुनिया के अंदर जो पहाड़ है कितनी है, 6670 पथरीले पहाड़ है जो बहुत ऊंचे और बड़े बड़े पहाड़ है। ये छोटे टीलों की बात नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ जिसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर हो, ये बंदा उसको शायर करना मुश्किल और मुसीबत हो जाती है बंदों के लिए। लेकिन उस पहाड़ के ऊपर भी अगर मैं ये कुरान मजीद नाजिल करता, अल्लाह ने फरमाया, तो ये पहाड़ खुशबू करने पर मजबूर हो जाते कि अल्लाह की कलाम है और इतनी बड़ी अजीम कलाम है, इतनी बड़ी अजीम कलाम है, जिसकी वजह से कहा कि वो पहाड़ दबकर जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की कलाम की खौफ से। तो मेरे दोस्तों कहा कि 6670 पहाड़ों में इनकी मिसाल अल्लाह ने दी है कि ये बहुत सख्त पहाड़ है और बड़ी ऊंचे पहाड़ है। इस किस्म की पहाड़ों के ऊपर भी अल्लाह अगर कुरान नाज़िल फरमा दे, उसकी अकल नहीं है, शोर नहीं है और हिस्स हरकत से वो खाली है, इसके बावजूद भी मेरे दोस्तों ताकि वो उस कुरान मजीद को अजमत को देखते हुए अपने आप आजिज़ी करने वाले पर आजिज़ी करने पर मजबूर हो जाते और वो पहाड़ दब जाते, बल्कि अल्लाह की खौफ से कि वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसकी बावजूद भी आप देखें मेरे दोस्तों, 6670 पहाड़ों में बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जो रब करीम के खौफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ से फट जाते हैं और वहां से चश्मे जारी हो जाते हैं। और कुछ पहाड़ ऐसे हैं अल्लाह के खौफ से वो गिर पड़ते हैं। अब इंसान, मेरे दोस्तों, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकल दी है, हवा से खमसाए ज़ाहिरा और हवा से बातिना और हिस्से मुश्तारक, वहम ख्याल, कुव्वत और मुतफक्किर और अकल शऊर होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इन्हें सब कुछ अता फरमाने के बावजूद भी ये अल्लाह के कुरान की अजमत को, इस कलाम अल्लाह शरीफ की मौजिज़ा को नहीं समझते और इसको सुनते नहीं, और सुनते भी तो अमल नहीं करते।
جو انسان ہے جو اس کی خوف نہیں ہے، اللہ کی ڈر بھی نہیں۔ اب میرے دوستوں کہ اگر یہ چیزیں پہاڑوں میں بھی ہوتے تو وہ کلام الہی کو سن کر عاجز اور نیاز مندی کے اظہار کرتے اور خوف خدا سے رضا رضا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ ان پہاڑوں کی پتھروں میں بعض ایسے بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشم جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ہے جو اللہ کی خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، اللہ کی خوف سے۔ تو میرے دوستو اگر پہاڑوں میں بھی انسانوں جیسا شور ہوتا تو وہ اللہ کی کلام کو سن کر اس کی خوف سے وہ دب جاتا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ صاحب شور انسان کی دل پر اس قرآن کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ انسان کی سنگ دلی شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے کہ کافر تو صحیح سنگ دل ہے، مگر عام طور پر اہل ایمان بھی ایسا ہی ہے کہ کلام الہی کو سن کر ان پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ ایمان والے ہیں، کلمہ وہ ہے، لیکن اس کے اوپر قرآن مجید کی اثر نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کو عقل و شعور فہم سے مزین کر کے بڑی باکمال انسان بنایا، بڑی باکمال ہستی بنایا، مگر اس پر کلام الہی کی اثر نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں حضرت شیخ عبد القادر لکھتے ہیں کہ ہنود یہود مجوس اور نصارہ اور مسلمانوں کی اکثریت ایک ہی برابر ہے، کیونکہ وہ تو کیا ہے بھائی، یہودی ہے، اور وہ پھر مجوسی اور نصارہ ہے۔ کوئی سورج کو پرستش کرتے ہیں، کوئی چاند کو پرستش کرتا ہے، کوئی درختوں کو پوجا کرتے ہیں، اس کے اندر تو شعور ہے ہی، وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ لیکن کلمہ گو بھی اس قرآن مجید کی طرف میرے دوستوں توجہ نہیں فرماتے، اس کو بھی اثر انگیز اس کو نہیں ہوتی۔ یہ ایک ہی برابر ہے، مسلمان یہودی اور کافر اور مشرک و منافق، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ گو ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے کر آیا، مگر اس کے اندر وہ ایمان نہیں میرے دوستوں جو کلام پاک کی طرف توجہ فرمائے، جو قرآن مجید کو غور سے سنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ تو میرے دوستوں پھر فرمایا اس پر اثر انداز نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کا مسلمان بظاہر تو قرآن پاک کی بڑی عزت اور احترام کرتا ہے، قرآن مجید کو ریشمی کپڑے سے جزدان بنا کر اپنے طاقت کے اوپر رکھتے ہیں بڑے اونچے مقام پر، قرآن مجید کے پیچھا نہیں کرتے ہیں، اور اگر تلاوت کر بھی لیا تو خوب چمتے اپنے آنکھوں سے لگاتے ہیں نہ میرے دوستوں۔ لیکن جو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اس کی مفہوم اور اس کی تفسیر اور جسے اس کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں کلام اللہ شریف کے لیے میرے دوستوں چار چیزیں لازمی ہیں، چار چیزیں لازمی ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف قرآن مجید کو تلاوت کر لی، قرآن مجید کو تلاوت کرو اس انداز سے کہ ترتیب کے ساتھ، اس کی گنہ مد مخارج جیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے، جیسے سابق الاجمن پڑھا کرتے تھے، جیسے قرہ حضرات پڑھ رہے ہیں، آج کل آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، بڑے لمبے لمبے سانسوں سے بھائی قرآن مجید کو ایک ایک صفحے پڑھ رہا ہے، بڑے گنہ مد مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر اس کی بعد میرے دوستوں اس کے مفہوم کی طرف بھی اس کو سمجھو کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، کہ تمہیں دنیا کے اندر کیسے چلنے ہیں، تمہارے معاملات کو کیسے کرنی ہے، تمام تر چیزیں قرآن کے اندر موجود ہے، اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھو۔ تیسری نمبر میرے دوستو تمہارے اندر جیسے قرآن نے فرمایا ویسے چیزیں تمہارے اندر آنا چاہیے۔ جیسے کسی یہودی نے صحابی کے متعلق پوچھا کہ بھائی ایک صحابی
سے پوچھا ہے کہ بھائی تمہاری کتاب کیسے ہیں جو تم کہتے ہو، اپنا کتاب کو تو دکھا دو۔ بولے یہ چلتے ہوئے جو جا رہا ہے یہ کتاب ہے۔ بولے یہ کیسے کتاب ہے؟ بولے اس کی چلنا بھی کتاب ہے، اس کی بولنا بھی کتاب ہے، اس کا دیکھنا بھی کتاب ہے، سب کچھ اسی کتاب کے مطابق ہے۔ یعنی کلام الہی نے جیسے فرمایا، کلام اللہ شریف کے اندر جیسے اللہ نے فرمایا، وہی سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہے، تو گویا کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ تو انسان کے اندر وہی چیزیں آنا چاہیے کہ اسی انداز سے قرآن مجید کی عمل کی جائے اور اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے، اسی کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے اپنے زندگی کے ہر شعبے میں۔ یہ گویا کہ قرآن ہے۔ اب میرے دوستوں، چھوٹی چیز اس قرآن کو لے کر پورے دنیا میں پھیل جائے، جیسے صحابہ لگ جائیں پھیل گئے، صرف 10,000 صحابی کی میرے دوستوں مقبرہ ہے، قبر ہے کہاں؟ جنت الباقی کے اندر، اور باقی 1,20,000 صحابی کہاں گئے؟ یہ پورے دنیا میں اللہ کی قرآن کو لے کر پہنچ گئے۔ یہ بلوچستان میں آ کر بھی پہنچے، پاکستان میں آ کر بھی پہنچے، عرب سے پورے دنیا کی کونے کونے میں لے کر اس قرآن کو لے کر پہنچے، اس کی دعوت کو لے کر پہنچے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھی جائے، اس کی مفہوم اور اس کی ترجمہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یعنی ہر صورت میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تیسرے، قرآن مجید کی جیسے اپنے اعمال کو درست کی جائے، چوتھے نمبر میں اس کی تبلیغ بھی کی جائے۔ اب میرے دوستوں، تو پھر یہ قرآن سننے سے تمہارے اندر یہ قرآن اثر انداز یا اثر انگیز ہوں گے، ورنہ مشکل ہے۔ اب میرے دوستوں، قرآن مجید کے متعلق کہ یہ عظیم انقلاب اس صورت میں آئیں گے میرے دوستوں جب اس کو پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو، اور پھر ان پر اثر ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر قرآن پاک کی اثر انگیز کے نمونے قرون اولیٰ کے مسلمان پیش کر چکے ہیں، جن کی زندگی میں اس قرآن پاک کی وجہ سے عظیم انقلاب آیا۔ اگر آج کے مسلمان بھی اس کی طرف توجہ کریں تو اس کا اثر قبول کریں تو ان کی زندگی میں بھی انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعضوں کو میرے دوستوں کہ عروج پر پہنچا دیتے ہیں، اس کی رتبہ کو عروج پر پہنچا دیتے ہیں، اس کی مرتبہ کو، اور بعض کو پست کر دیتے ہیں، مٹی اور خاکوں میں ملا دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتی ہیں اور تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی کون ہے بھائی؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو وہ قرآن مجید ہے جو بہت سارے کو اللہ ہدایت نصیب عطا فرماتے ہیں اور بہت ساروں کو اللہ گمراہ فرما دیتے ہیں۔ جب یہ قرآن تلاوت کرتے ہو اور اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے، پھر اسی کے مطابق جب عمل کرو گے، پھر اسی کو لے کر جب پوری دنیا میں پھیلو گے، اس کی تبلیغ کرو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت تمہارے رتبہ، تمہارے مرتبہ کو بلند فرمائیں گے۔ اور جب اس کی تلاوت کو چھوڑ دو گے، اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے اور اسی قرآن کے مطابق عمل نہیں کرو گے، نہ عمل کو چھوڑ دو گے، تو میرے دوستوں اللہ رب العزت تمہیں پستی میں لے کے جائیں گے، تو پھر تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکو گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی سوچ، ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو نعوذ باللہ کہ اپنے نبی کو علم دے کر اللہ غائب ہو گئی، اللہ نے سارے دولتیں اپنے نبی کو دے دی، اللہ غائب ہو گیا۔ ایک مزاریہ اپنے گانے میں جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، یہ تو بات ہے آج مسلمانوں کی یقین، مگر وہ کلمہ گو ہے، اور اس کی یقین کو دیکھو، جبکہ لا الہ الا اللہ کے مقصد کیا؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کچھ رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین،
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کے اندر کامیابی، غیر کی طریقت کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین لوگوں کی دل کے اندر آنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، کوئی مزاروں میں جا کر باباؤں سے مانگ رہا ہے، کوئی باباؤں کو اپنے مددگار بنا لیا، کہ اللہ کی ولیوں کو اپنے مددگار بنا لی۔ میرے دوستو، اللہ کا ولی تو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے ولی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ مدد کرنے والے کون ہے بھائی؟ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے اگر تم نے مدد مانگا تو گویا کہ تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو۔ اور ایک دیکھ رہا تھا کہ بھائی بابا بیٹھے ہوئے ایسے ٹانگیں پھیلا کر، اور اس کی جو ہے نا سر اس کی ٹانگ کے اوپر، اور کوئی اس کو چوم رہے۔ میرے دوستوں یہ کیا ہے؟ میرے دوستوں یہ ساری کی سارے شیطانیت ہے، ابلیسیت۔ یہ ابلیس تمہیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ یقیناً سجدہ کی لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور عبادت کی لائق بھی صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو مت پوجو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ درختوں کو، نہ کواکب، نہ ستارہ کو، نہ کسی نبیوں کو۔ میرے دوستوں صرف پوچھنا ہے کس کا؟ اللہ کو پوجو، اور عبادت کرو تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، تو پھر تم کامیاب ہوگے، ورنہ ناکام۔ تو اسی وجہ سے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں شرک سے بچتے ہیں، منافقت سے بچتے ہیں، کفریت سے بچ جاتے ہیں، اور قرآن جسے میرے دوستوں اعمال اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی رتبہ کو بلند فرماتے ہیں، اور پھر وہ عروج بال و روج پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے دوستو اثر ہے عدم اثر انگیز کی وجوہات کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز اپنے تفسیر عزیزیہ میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مثال ایک عمدہ قسم کی غذا ہے، ایک عمدہ قسم کی غذا ہے۔ اگر کوئی تندرست آدمی کے اندر یہ غذا داخل ہوگی تو اس کے اندر اور تندرستی آئے گی۔ مطلب کیا ہے؟ اب سمجھاتا ہوں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کہ انسان کی ایک عمدہ قسم کی غذا، اس کا مقصد کہ تندرستی اور صحت مند آدمی کے اندر اگر یہ داخل ہو جائے غذا تو اس میں تندرستی آئے گی نا بھائی، وہ اور طاقتور بنے گا، اس کے اندر اور قوت آئے گی۔ ہاں تو کہا کہ اور اگر کسی ایسے کمزور انسان اگر اس کو کھا لے یا وہ اپنے غذا بنا لے تو اس کے اندر تندرستی پیدا کرے گی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ایک ایمان والے، ایک راسخ الایمان والے جس کی ایمانی قوت اور ایمانی جذبات ہو، راسخ الایمان والے ہو، تو اس کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک اور قرآن مجید ایک عمدہ قسم کی غذا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی حدیث کی باتیں سنیں گے، اللہ کی قرآن کی باتیں سنیں گے تو ایمان والوں کی ایمان میں اور تازگی ہوگی اور ظاہر ہوں گی۔ ایمان والوں کی ایمان کے اندر اللہ رب العزت وہ راسخ الایمان والے بنیں گے، اسے ایمانی قوت اور ایمانی جذبات کو پیدا کریں گے۔ اگر کسی بیمار، کوئی مشرک، کوئی منافق یا کسی کافر کی وجود کے اندر وہ غذا داخل ہوں گے میرے دوستوں تو پھر اس میں قوت آئیں گے نہیں، وہ اور بیمار ہوتے ہیں۔ تو منافق میرے دوستوں قرآن کو چپکے چپکے سے سنتے ہیں، سننے کے علاوہ اس کو چین اور سکون نہیں ملتے ہیں، اور کافر بھی، مشرک بھی، لیکن اپنے شرک کے اندر جمے ہوئے، اپنا کفریت کے اندر اور اپنے منافقت کے اندر جمے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بیمار دل کی ہے، بیمار وجود کی ہے، اس کی گندگی کے اندر وہ ڈبے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ غذا اس کو نفع اور فائدہ نہیں دے گا۔ اب آئیے میرے دوستوں آگے دیکھیں کہ اگر یہی غذا بیمار جسم میں جائے گی تو بیماری میں اضافہ کا باعث ہی بنے گا۔ اللہ نے منافقوں کے متعلق پھر فرمایا
فزادتہم رجسا الی رجسہم، یعنی قرآنی آیات ان کی پہلے سے موجود گندگی میں اضافہ ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کے متعلق مزید شک اور تردد میں پڑ جاتے ہیں۔ قرآن سننے کے بعد وہ مزید شک اور تردد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تھے پہلے سے منافق، وہ پہلے سے مشرک، وہ پہلے سے کافر۔ اب جب یہ اس غذا کو کھائیں گے تو اس کی اندر ایمانی قوت آئیں گے نہیں، ان کی ایمانی جذبات آئیں گے نہیں، راسخ الایمان والے بنیں گے نہیں، وہ ایمان لے کر آئیں گے نہیں۔ تو صرف قرآن پڑھنے سے، صرف قرآن مجید پڑھنے سے مسلمان نہیں بن جاتی ہے کہ میں نے قرآن مجید۔ آپ دیکھو بھائی، ایک ہندو قرآن مجید کا آیات سنا رہا ہے، بول رہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اپنی زبان سے وہ پڑھ رہا، بڑے خوبصورتی سے جسے گل مد مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک ہندو کی سادھو جو ہے بڑے بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، مگر اس کی دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے سے میرے دوستوں اس کے اندر ایمانی قوت اور ایمانی جذبات نہیں آئیں گے، اور اس کی جسم کے اندر وہ قوت پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اور بیمار پیدا کرے گا، اور اس کے اندر اور گندگی بڑھ جائیں گے میرے دوستوں۔ فرمایا قرآن مجید کی میرے دوستوں آیات ان کی پہلے سے موجود گندگی میں اضافہ ہی کرتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کے متعلق مزید شک اور تردد میں پڑ جاتے ہیں، پڑھ کر مزید اور شک اور تردد میں پڑتے ہیں، بالآخر اس کی انکاری کر دیتے ہیں، اور جب کہتے ہیں بھائی اللہ کی قرآن سچا، اللہ کے رسول سچا، بولا ہاں سب کچھ صحیح ہے، مگر ہم اپنے برادر سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پورے برادر ہے، پورا کنبہ ہے، تو میں کیسے جو ہے نا اسلام قبول کروں، یہ بہانہ کر کے سائڈ ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو طالب کی مثال کو دیکھو کہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے اگر میں نے کلمہ پڑھ لی تو۔ ابھی آئیے میرے دوستوں، پچھلی جمعہ کو میں نے بتایا آپ کو، اب میرے دوستوں اس کی جسم سے، اس کی پیڑ سے آپ کسی انسان کی بدہضمی ہو، ایک بات سننا، پیٹ بھرے ہوئے ہو تو جب تک اس کی بدہضمی اسہال کے ذریعے سے وہ نکلے نہیں، وہ کھا پی سکیں گے نہیں، پیٹ بھرا ہوا پہلے سے، کھٹے ڈکارے آ رہا ہے، کیا ہوا بھائی؟ بولے یار کھانے دل نہیں مانگ رہا ہے۔ اب دل مانگنے کا وجہ کیا ہے بھائی؟ دل اس صورت میں آپ کو مانگیں گے جب آپ کے پیٹ خالی ہوں گے، پہلے سے پیٹ بھرے ہوئے گندگی سے میرے دوستوں، جب تک تمہارے اسہال نہیں ہوگی، موشن نہیں ہوگا، دست ہو کر یہ ساری چیزیں خارج نہیں ہوں گے، تو پھر تمہیں کوئی چیز کھانے پینے دل نہیں مانگیں گے۔ تو اسی طریقے سے ٹھیک یہی انداز ہے میرے دوستوں، اللہ پاک پروردگار عالم نے جو فرمایا کہ بھئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ بھی جو ہے نا رضا ہو جاتے ہیں اور وہ دب جاتے ہیں اور عاجزی انکساری کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، میں نے بتایا پچھلے جمعہ کو کہ بھئی فساد کے راستے کتنے بھائی؟ فرمایا کہ 6 راستوں سے فساد مخلوق میں داخل ہوتی ہے، مخلوق کے اندر 6 راستوں سے فساد داخل ہوتی ہے، جیسے انسان تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، وہ ایمان سے دور ہو جاتی ہے، وہ راسخ الایمان نہیں بنتی ہیں۔ پہلی نمبر یہ کس نے فرمایا؟ بہت پرانے دور کی بزرگ میرے دوستوں کہ پہلی صدی یا 2 صدی کی جنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے تفسیر کے اندر کہ فساد 6 راستوں سے مخلوق میں داخل ہوتا ہے۔ پہلا نمبر ضعف النیت، یعنی بھی عمل الآخرہ، یعنی آخرت کے عمل کے بارے میں انسانوں کی نیت کمزور ہوتی ہے، آخرت کے عمل کے بارے میں انسانوں کی نیت کمزور ہو، حالانکہ وہ دنیا کی عمل تو پکی نیت سے انجام دیتے ہیں۔ ایک بندہ میرے دوستوں آپ دیکھو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو تم لوگوں کو اس سے تجارت کی باتیں بتا دوں۔ کون سی تجارت ہے؟
جو جہنم کی دردناک عذاب سے چھٹکارے والے ہیں۔ اب اس کو اس کے اوپر ایمان یقین نہیں ہے، اور اگر وہ عمل کرتے بھی ہیں لاپرواہی سے، اگر دنیا کی کسی اگر کہتے تھے کہ بھائی کوئی وزیر اعظم کہ بھائی فلاں جگہ میں جا کے لائن لگا لو، اس دھوپ کے اندر لو چل رہا ہے اس وقت میں، سخت قسم کی گرمی ہے، کہاں بھائی ابھی بینک چورنگی میں لگا لو، ہر بندے کو 1 لاکھ روپیہ دیں گے یا 2 لاکھ روپیہ، میرے خیال میں گھر میں کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے، دھوپ کے اندر جا کے لائن لگا لیں گے۔ تو دنیا کی عمل کو وہ پختگی سے کرتے ہیں، آخرت کے عمل کو کہ اس میں اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے اس کی نیت کی کمزوری، ضعف نیت کی وجہ سے وہ جو ہے نا آخرت کے عمل کو بہترین انداز سے نہیں کر سکتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، مگر دنیا کے اعمال کو وہ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے محنت کے ساتھ وہ انجام دیتے ہیں۔ یہ پہلی نمبر فساد ہے، راستہ جو انسان کے اندر داخل ہوتی ہے۔ دوسری نمبر فرمایا کہ انسانوں کی اجسام اس کی خواہشات کی سواریاں ہیں۔ انسان کی اجسام یعنی اس کی جسم کی تمام ترازا، اس کی وجود کس کے اوپر ہے بھائی؟ اور اس کی خواہشات کی سواریوں کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آپ اس کی خواہشات کی سواریاں بنی، وہ خواہشات نفسانی کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ بس بھائی انسان تو ہے، کیا کرنا بھائی؟ طعام، منام اور کلام ہے، کھانا پینا اور باتیں کرنا، گپے لگانا۔ انسانوں کے اندر 3 چیزیں کیا ہے بھائی؟ انسانوں کی زندگی کے اندر ایک ہے طعام، دوسری ہے منام، تیسری کیا بھائی؟ کلام۔ باتیں کیا، کھانا کھایا اور سو گیا، کھایا سویا اور پھر اٹھ کے باتیں کر گئی، باقی کوئی چیز ہے نہیں۔ تو طعام، منام اور کلام یہی تو انسان کے اندر ہے۔ میرے دوستو فرمایا کہ دوسرا فساد جو راستے میں دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسانوں کے اجسام اس کی خواہشات کی سواریاں بنی ہوئی، وہ خواہشات نفسانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ فساد کا تیسرا راستہ یہ کہ انسان کی زندگی تو مختصر ہے مگر وہ آرزو لمبے کرتے ہیں۔ 3 نمبر، انسان کی زندگی بڑے مختصر ہے، 50 60 65 70 سال، مگر اس کے آرزو کتنی ہوتی ہیں؟ بہت لمبے آرزو ہوتی ہیں۔ یہ تیسری نمبر ہے۔ چوتھے نمبر کیا ہے بھائی؟ چوتھے نمبر فساد جو انسان کے اندر مخلوق کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ کہ عام طور پر لوگ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے، نہیں، ارے بھائی انسان راضی ہو جائے، ہمارے عوام راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد اس کا نہیں ہے، وہ اخلاص سے کرتا ہی نہیں ہے بھائی کہ انسان ہمیں ووٹ دے دے ہم وزیر اعظم بن جائے، انسان ہمیں ووٹ دے دے اپنے حق ادا کر دے ہم صدر بن جائیں گے یا اور کچھ بن جائیں گے یا کوئی وزیر بن جائیں گے، کوئی منسٹر بن جائیں گے۔ میرے دوستو عوام کو خوش رکھتے ہیں، اللہ سے آگے اللہ کو راضی نہیں کرتے، اپنے عوام کو راضی کرنے والے۔ یہ چوتھا نمبر ہے جو انسان میں داخل ہوتے ہیں فساد۔ 5واں نمبر میں میرے دوستو فرمایا کہ لوگ خواہشات میں پڑھ کر سنت نبوی کے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اکثر لوگ خوشی اور غمی کی موقع پر سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ خوشی شادی میں دیکھ لو بھائی، کھڑے کھڑے کھانا شروع ہوگی، دسترخوان نظر آتی ہے نہیں میرے دوستو، کہ بیٹھنے کا اس کو موقع نہیں ہے۔ اور دنیا کی خرافات شادیوں کے اندر ہو رہا ہے، موویاں بن رہا ہے، گانے چل رہا ہے، پٹاخہ چل رہا ہے، میرے دوستو کسی چیز میں کوئی کمی نہیں، راستے میں چل رہا ہے، لوگوں کو راستہ بھی نہیں مل رہا ہے اس کی اپنا بارات کی وجہ سے، راستے جام کر دی، پورے کے پورے ایک شادی ایک بارات والے پورے راستے کو جام کر دیا۔ تو میرے دوستو کوئی سنت کی فکر ہے اس کا نہیں، خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں، وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے انسان کے اندر فساد داخل ہوتے ہیں۔ 6واں راستہ کہ اکثر لوگ میرے دوستوں سلف کی معمولی سی لغزش کو بہت اپنے لیے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سمجھ ذریعہ بناتے ہیں کہ بھائی فلاں، ارے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ اب امام ابو حنیفہ تک، امام شافعی، امام مالک تک پہنچتے ہیں، تابعین تک پہنچتے ہیں کہ فلاں نے ایسے غلطی کی ہے۔ اس کی زبان کو دیکھ لو بھائی اور اس کی اخلاق کو دیکھ لو، یہ انسان کو تو دیکھو، وہ خود نہ نماز پڑھتی ہیں، خود نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ اس کے اندر اعمال ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے،
मुसलमानियत वाली कोई बात भी नहीं है, मगर सलफ की बातों को लेकर वो शुरू हो गई। और कुछ बात तो ऐसे भी है कि गालियां भी बक देती हैं। वो शैतान इब्लीस को देख लो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गाली बक रहे होती हैं। उस इब्लीस को देखो, इमाम शाफी, मालिक, अहमद इब्न हंबल को भी गालियां बक रहे हो, इमाम बुखारी को भी दुनिया की बातें सुना रहे होते हैं कि फलां ने तो ऐसी गलती की है, फलां ने ऐसी गलती की है, फलां ने ऐसी गलती की है। तो ये सलफ की बातों के ऊपर वो लोग गलतियां पकड़ते हैं, उसमें लफ्ज़िशें, उनकी लफ्ज़िश के ऊपर थोड़ी सी बात कहीं हो गई तो लंबे लंबे जो है ना अपने कहानी बना देते हैं कि फलां ने तो इसी से गलती की है। मैं तुम्हारे क्या इख्तियार है, क्योंकि तो नमाज पढ़ना नहीं आता है सही तरीके से, तुम उन बुजुर्गों को लेकर बातें करते हो। ये इंसान के अंदर दाखिल होती है पिछले कि भाई अल्लाह के रसूल ने तो ऐसे की है, तो भाई अल्लाह के रसूल ने ऐसे भी तो फरमाया, उसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे कि इसमें तुम्हारी ये कामयाबी है, उसमें नाकामी है। या अल्लाह की कुरान और रसूल की हदीस के मुताबिक चलो, बिदात से बचो, शिरक से बचो, मुनाफिकत से बचो, दुनिया की खराफात से बच जाओ, लेकिन उसी के ऊपर अमल नहीं करेंगे। वो सारे के सारे मनवाएंगे और अपने आप को ईमानदार भी कहलाती। इसी वजह से अल्लाह ने दूसरी जगह पे फरमाया, दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही वला तुब्तिलू अमालकुम, आए ईमान वालों अपने ईमान वालों ईमान लाओ, यानी अपने ईमान को मजबूत करो, रासिखुल ईमान वाले बन जाओ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल पेश किया कि इंसान अपने मादियत के ऊपर डूबे हुए, इंसान अपने मादियत के अंदर डूबे हुए। क्या है भाई, मोहल्लात बनाएंगे, इंसानों की सोच, क्या हम इंसान हैं, खाना है इंसान को, अल्लाह ने पेट दी है तो आम हो गई, सोना है कि भाई आराम करना, उसने सो लिया, और फिर कलाम है, बातें कर लिया, दुनिया की खराफात, उसके अंदर न कोई माना है न कोई मतलब है, बकवास पूरा दिन बकते रहे, ना अल्लाह की कलाम की तलावत की है, ना अल्लाह को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया, ना अल्लाह की तरफ बुलाया, ना लोगों को खैर की तरफ बुलाया, बातें कर रहे तो इस किस्म की शैतानियत वाली इब्लीसियत वाली बातें उसकी जबान के अंदर सुनोगे तो इंसान अपने मादियत के अंदर डूबे हुए। जैसे क्लोरोफॉर्म है मेरे दोस्ती, इंसान की जैसे रंगा सुंगा दी तो उसको सुंगाने के बाद उसके अंदर कोई जान होती है नहीं, उसकी ऑपरेशन कर लेते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी एहसास नहीं होती है। तो ठीक इसी तरह इंसान अपने मादियत के अंदर डूबे हुए है। इंसान है तो वो बड़े बड़े तामीरात इमारतें बनाना है, इंसान है तो मेरे दोस्तों अपने खाना और पीना है और दुनिया की शगल में पड़े रहना है, अपने बीवी बच्चों को पलना परवरिश करना, अल्लाह की दीन को छोड़कर वो अपने मादियत के अंदर डूबे हुए। जिससे क्लोरोफॉर्म किसी को सुना दी जाए तो सुनाने के बाद जैसे वो बहिश हो जाती है, ठीक इसी तरह इंसान एक किस्म की बहिश है, उसके अंदर शोर नहीं होती है। ठीक इसी तरह इंसान है तो वो बहिश है, उसके अंदर शोर होने के बावजूद भी वो बेशोर हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुतफक्कर बनाने के बावजूद भी वो कभी भी अल्लाह की तरफ फिक्र नहीं की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी नीलगू आसमान बना दी, चांद और सूरज को बना दी तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुसक्कर कर दी है, तुम्हारे हर जरूरत की चीज को अल्लाह ने बना दी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते हो। तो मेरे दोस्तों ये 5 बातें बिलाखिर अल्लाह ने फरमा दी है। लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसालु। इसी तरीके से हम मिसाल पेश करते हैं, क्यों? ताकि तुम लोग गौर करो, तुम लोग फिक्र करो, सोचो समझो कि ये रब कौन है जिसने इतने बड़े नीलगू आसमान को बनाया, वो कौन सी रब है जो सूरज बनाया, कौन सी रब है जो चांद को बनाया, कौन सी रब है सितारा कवाकिब को बनाया, कौन सी रब है मेरे दोस्तों जंगलात के अंदर हर किस्म की चीजें, फल फ्रूट दाना, मेरे दोस्तों गंदम और चावल तमाम तर चीजें तुम्हारे लिए बना दी। उसी आसमान से पानी भी बरसा दी, फिर जमीन को नरम कर दी, फिर जमीन को भाड़ दी, फिर उसी से निकलते हैं। फलियंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक्कनल अर्द शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व कज़बा व ज़ैतूना व नखला। यही तो है। क्यों नहीं फिक्र करते हो? फिक्र करने वाले बनो, इंसानों फिक्र करने वाले बनो। बिरयानी खाते हो इतना लंबे लंबे चावल वाले, अल्लाह अकबर, गाय के गोश्त
या बटन या मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी, सोचते हो, समझते हो, समझ लो, सोच लो, गौर करो, फिक्र करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, फिर उसी की तरफ बुलाते लाओ, उसी खैर की तरफ लोगों को बुलाओ। यही तुम्हारे लिए कामयाबी का रास्ता है, वरना नाकामी है, वरना नाकामी। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।